हेलो, मैं पीजे मेडोरी हूँ और मैं अपनी बीवी डिलोरिस और अपनी जानिब से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ, जो आपसे मोहब्बत करता है और जिसने अपनी ज़िंदगी आपके लिए दे दी, जो आपको कसरत की ज़िंदगी देता है। बल्कि यूहन्ना 10 बाब उसकी 10 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ या फिर भरपूर ज़िंदगी पाएँ। और यीशु मसीह हमें वो वादा इसलिए दे सकता है क्योंकि यीशु मसीह ज़िंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। उसके जलाली तौर पर जी उठने के बायस ही हम उसके नाम में ज़िंदगी पाते हैं। आज मैं आपसे इसी के मुतालिक बात करना चाहूँगा और शुरुआत करने के लिए मैं आपको एक ऐसे वक्त के मुतालिक बताना चाहूँगा जब मैं अफ्रीका के बरे आज़म में जाने वाले जहाज़ में सफ़र कर रहा था। मैं मशरिकी अफ्रीका से रवांडा से निकल रहा था और मगरबी अफ्रीका में बर्किना फासो जा रहा था और प्रवास के दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अच्छे आदमी से हुई और हमने रूहानी गुफ्तगू शुरू कर दी और उसने मुझे उस तबसरे से चैलेंज करने की कोशिश की। उसने कहा कि क्या तुम जानते हो कि अगर यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान ना देता तो फिर आपका ईमान बेबुनियाद बल्कि मसीहत की कोई बुनियाद नहीं होती। और मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि सलीब बहुत ही अहम है और मैं आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ, लेकिन सिर्फ सलीब ही मसीह ईमान की तस्दीक नहीं करती बल्कि यीशु मसीह का जी उठना है जो हमारे ईमान की तस्दीक करता है। क्योंकि मसीह की ज़िंदगी, उसका खुदावंद होने का दावा करना, उसका आपको आपके गुनाहों से बचाने का दावा करना इस हकीकत पर मबनी है कि वो मुर्दों में से जी उठा। मसीहत की बुनियाद इस बात पर है कि क्या यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और पूरी तारीख में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईमानदार नहीं थे, वो शक्की थे। उनमें से कुछ लोग तो मसीह ईमान के मुखालिफ भी थे। उनका एक मकसद था कि वो मसीहत को बदनाम करें। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे मसीहत तबाह हो जाए। और इनकी तहकीक के दौरान जब वो मसीह की ज़िंदगी का मुताला कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने तारीकी हकीकतों को देखा, उन्हें यह एहसास हुआ कि यीशु मसीह दरअसल वही है जो वो कहता है, वो खुदावंद है और यीशु मसीह वाकई मुर्दों में से जी उठा है। और इस सबूत को दरियाफ्त करने के बाद इनमें से बहुत से लोग जो मसीहत को तबाह करना चाहते थे, उनका इख्तिताम यीशु मसीह के पैरोकार बनने पर हुआ और बहुत से लोग मसीह अकीदे के मुखालिफ बन गए। वो सबसे अहम बात जो उन्होंने दरियाफ्त की और एक बहुत ही अहम चीज़ जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, वो ये हकीकत है कि यीशु मसीह वाकई मुर्दों में से जी उठा है। बल्कि दुनिया का एक मशहूर वकील है जिसने लगातार 200 से ज़ायद मुकदमात जीते हैं। उसने यीशु मसीह के जी उठने का गहरा तजर्बा किया कि यीशु मसीह के जी उठने के वाज़े सबूत हमें ये कबूल करने पर मजबूर कर देते हैं और ये इतना ज़बरदस्त है कि उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की वजह से आप और मैं ना सिर्फ इस ज़िंदगी में उम्मीद हासिल कर सकते हैं बल्कि आने वाली ज़िंदगी में भी हमें उम्मीद हासिल होगी। और यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के मुतल्लिक सबूत का एक हिस्सा बल्कि इसके दोनों हिस्सों के मुतालिक आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक ये हकीकत है कि यीशु मसीह की कब्र जहाँ उसे दफन किया गया था वो खाली है, उसके अंदर कोई भी नहीं। बल्कि मेरी बीवी और मैंने उस जगह का दौरा भी किया जहाँ वो कहते हैं कि यीशु मसीह को दफन किया गया और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ कोई भी नहीं है। और दूसरा सबूत उसके पैरोकारों की तब्दीली है और उसके पैरोकारों में से एक ऐसा आदमी है जिसका नाम तोमा है। तोमा यीशु मसीह का एक करीब तरीन साथी था, लेकिन तोमा को यीशु मसीह के जी उठने के मुतालिक शक था। तोमा ने एक मर्तबा यीशु मसीह से एक सवाल पूछा था। यीशु मसीह ने अपने पैरोकारों को ये तालीम दी थी कि वो उनसे दूर चला जाएगा
لیکن وہ ان کے لیے جگہ تیار کرے گا تاکہ وہ واپس آ سکے اور انہیں ساتھ لے جا سکے۔ اور یہ وعدہ آپ کے اور میرے ساتھ کیا گیا جو مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نجات دہندہ اور خداوند ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آج آپ بھی اس وعدے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اس جگہ پر جانے کے متعلق بات کی، اور توما نے اس سے پوچھا کہ ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ اور یسوع مسیح نے بدلے میں اسے اپنا سب سے اہم دعویٰ دیا۔ اس نے توما کو بتایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو توما اس کا قریب ترین ساتھی تھا، ایک ایسا شخص جو یسوع مسیح سے محبت کرتا تھا، اور یسوع مسیح بھی اس سے محبت کرتا تھا، ٹھیک ویسے ہی جیسے یسوع مسیح آپ میں سے ہر اس شخص سے پیار کرتا ہے جو مجھے سن رہے ہیں۔ اور اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ اور یہ توما جو یسوع مسیح سے محبت کرتا ہے، شروعات میں اسے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے متعلق شک تھا۔ آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے لوگوں پر ظاہر ہونا شروع کر دیا، اور اب میں اس بات چیت کو دیکھنا چاہوں گا جو آخر توما اور یسوع مسیح کے درمیان ہوئی۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توم کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ دیکھیں، یسوع مسیح 10 لوگوں کے گروپ کے پاس آیا جو اس کے قریب ترین ساتھی تھے، لیکن توما جو اس گروپ کا ایک حصہ تھا وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ تو دوسرے شاگرد اسے یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر توما نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ اور 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ اگرچہ دروازے بند تھے اور ان پر تالا لگا ہوا تھا، تو بھی یسوع مسیح آیا اور ان کے بیچ کھڑا ہوا اور کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ کیا آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح آج آپ کو دعوت دے رہا ہے؟ وہ آپ کو اطمینان کی دعوت دے رہا ہے، اگر آپ اس پر اپنے نجات دہندہ اور خداوند کی حیثیت سے بھروسہ رکھتے ہیں۔ بلکہ افسیوں 2:14 کہتی ہے، یسوع مسیح ہماری صلح ہے اور وہی ہمیں خداوند کی طرف سے اطمینان بخشتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا۔ اس نے وہ قیمت ادا کی جو آپ اور میں ادا نہیں کر سکتے تھے، اور اس نے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور پھر اس نے توما سے 27 میں کہا، اپنی انگلی پاس لا اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنے ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ تو ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا جسم کا جی اٹھنا تھا۔ یہ صرف ایک روحانی جی اٹھنا نہیں تھا۔ یسوع مسیح جسمانی طور پر مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے اپنے ہاتھ توما کی طرف بڑھائے تاکہ توما انہیں چھو سکے، تاکہ توما اپنی انگلیاں اس جگہ پر ڈال سکے جہاں یسوع مسیح کے ہاتھوں میں اس وقت کیلیں ٹھوکی گئیں جب وہ صلیب پر موا، تاکہ ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر سکے اور وہ آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کر سکے۔ اور اگر آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اگر آپ مکمل طور پر اس پر اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے بھروسہ رکھتے ہیں جیسا کہ میں رکھتا ہوں، پھر نہ صرف یسوع مسیح جسمانی طور پر جی اٹھا ہے، بلکہ کسی دن یسوع مسیح ہمیں بھی قبر میں سے نکال لے گا اور ہم بھی جسمانی طور پر جی اٹھیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا، میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ اور کیونکہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا جسمانی تھا، اسی طرح کسی دن میرا جی اٹھنا بھی جسمانی ہوگا، آپ کا جی اٹھنا بھی جسمانی ہوگا۔ یہ صرف تب ہوگا اگر آپ اس پر اپنے نجات دہندہ اور خداوند کی حیثیت سے بھروسہ کریں گے۔ اور آج وہ وعدہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو یہ سب دینا چاہتا ہے، لیکن آئیں ان باقی تمام چیزوں کو بھی نہ بھولیں جو ہم نے اس حوالے سے سیکھی ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کے ہاتھ پر ہونے والے زخموں کے متعلق سوچیں، کیونکہ یہ اس سب سے متعلق بات کرتے ہیں جو یسوع مسیح نے صلیب پر ہماری خاطر کیا۔ یسوع مسیح کے یہ نشانات فتح کی علامت ہیں، یہ اس کی محبت کی علامت ہے۔ خداوند اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے
تو مسیح ہماری خاطر موا، اور وہ موا لیکن وہ مردہ نہیں رہا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ صلیب فتح کا نشان بن گئی، ہمارے گناہوں کا وسیلہ بن گئی، اور یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کا وسیلہ بنی۔ اس کے ہاتھ کے یہ زخم کس قدر اہم ہے، اس کی صلیب پر موت کس قدر اہم ہے۔ عبرانیوں کی کتاب کو سنیں کہ اس کے 2 باب 14 اور 15 آیت میں کیا لکھا ہے۔ پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہوئے، یسوع مسیح خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ یہ ہمیں یہاں پر کیا بتا رہا ہے کہ دراصل موت کی طاقت، موت کا خوف، آنے والی عدالت کا خوف ہے، خداوند کا سامنا کرنے کا خوف ہے، اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ پھر کسی دن اس پوری دنیا کے منصف کی حیثیت سے واپس آئے گا، اور جنہوں نے اس پر اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے بھروسہ کیا ہے انہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن افسوس، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا وہ کسی دوسرے طریقے سے خداوند کے پاس آنا چاہتے ہیں، ان کے گناہ کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ صرف یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، اور اس قربانی پر ایمان لا کر جو اس نے صلیب پر ہماری خاطر دی۔ جنہوں نے اس کو رد کیا انہیں ہمیشہ کی زندگی جہنم میں گزارنی پڑے گی، انہیں ہمیشہ کے لیے خداوند کی موجودگی سے دور رہنا پڑے گا۔ وہاں تاریکی ہوگی، وہاں اکیلا پن ہوگا، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ لیکن یسوع مسیح آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اسی وجہ سے وہ آپ کے لیے موا، اسی لیے اس نے آپ کے لیے نہ صرف وہ اپنی جسمانی موت مرا بلکہ وہ روحانی موت بھی مرا، کیونکہ صلیب پر اس نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جس کا مطلب ہے کہ اسے یہ جاننا تھا کہ خدا کی موجودگی سے محروم ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کی موجودگی کا احساس کھو دینے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ گناہ یہی ہے، جہنم اسی کا نام ہے، اور یسوع مسیح نے اس سب کا تجربہ حاصل کیا۔ اس نے آپ کے اور میرے لیے اسے چکھا تاکہ وہ ہمیں اس سے آزاد ہونے کی راہ دکھا سکے، تاکہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے آزاد کر سکے اور ہمیں موت کے خوف سے آزاد کر سکے، کیونکہ اس نے قبر پر فتح پائی ہے، اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہی آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور وہ آپ کو آسمان پر ایک جگہ دے گا۔ اس نے آپ کی خاطر موت کو چکھا، اور یہ سب اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں کے نشانات کے وسیلے دکھایا ہے۔ اس نے توما کو بھی اپنے ہاتھوں کے نشانات کے وسیلے سے دکھایا کہ اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے موت کا مزہ چکھا، تاکہ ہمیں موت سے خوف زدہ نہ ہونا پڑے، بلکہ ہم یسوع مسیح میں کثرت کی زندگی حاصل کر سکیں، جس کا مطلب ہمیشہ کی زندگی ہے، آسمان پر جانے کی گارنٹی ہے۔ تو اس بات چیت میں توما نہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یسوع مسیح جسمانی طور پر مردوں میں سے جی اٹھا، بلکہ توما کو گناہ پر غالب آنے کی اس کی شاندار فتح کا مطلب بھی معلوم ہوتا ہے، جو یسوع مسیح نے ہماری جگہ صلیب پر اپنی جان دے کر جیتی۔ لیکن توما کو 20 باب میں بھی ایک پیغام ملتا ہے۔ واپس یوحنا 20 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، توما نے یسوع مسیح کو دیکھا، اور جب اس نے توما کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، ٹھیک ویسے ہی جیسے وہ آج آپ کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہا ہے، اگرچہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے تو بھی اس کے کلام کے ذریعے وہ انہیں بڑھا رہا ہے۔ اور جب توما یہ دیکھتا ہے، توما نے اسے جواب دیا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اور اس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر یہ ثابت بھی کیا۔ وہ واپس آسمان پر چلا گیا، وہ خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، کسی دن وہ واپس آئے گا۔ اور توما نے اس بات کو جانا، توما نے یسوع مسیح کو پہچانا کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اور اس نے اس جسمانی جی اٹھنے کو بھی پہچانا جس کا وہ اب چشمدید گواہ تھا۔ اور پھر یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے میرے دوستو۔ آپ نے دیکھا کہ بہت کم لوگوں کو اس طرح کا منظر یا خواب یا مسیح کے ساتھ ایسا سامنا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یسوع مسیح جسمانی طور پر سب سے پہلے اپنے
پیروکاروں کو دکھائی دیا تاکہ انہیں اس کے جی اٹھنے کا ثبوت مل سکے، لیکن یسوع مسیح نے مستقبل میں یہ طے کیا ہے کہ وہ جسمانی طور پر لوگوں پر ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے کلام کے ذریعے سے لوگ اس کے پاس آئیں گے۔ بہت سے لوگ اس کے کلام کو 2000 سال پہلے سے لے کر آج تک پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام بانٹ رہا ہوں۔ مبارک ہیں آپ جنہوں نے اسے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ایماندار ہیں۔ میں نے بھی اسے نہیں دیکھا لیکن میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ نے اسے کبھی نہیں دیکھا لیکن اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ بابرکت ہیں۔ آپ کو بچائے جانے کے لیے اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو رویا دکھائی دی گئی ہو۔ خیر، مجھے کبھی خواب نہیں آیا، مجھے کبھی رویا نہیں دکھائی دی، لیکن میں نے مسیح کے پیغام کو سنا ہے کہ میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے خداوند کے پیغام پر اپنے رد عمل کو ظاہر کیا، جنہوں نے خداوند کے کلام کو اپنے دل سے قبول کیا، اور یسوع مسیح نے یہی کہا ہے۔ بلکہ یسوع مسیح ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرتا ہے جو اس پیغام کی وجہ سے اس پر یقین رکھتے ہیں جو انہوں نے سنا۔ رومیو 10 باب اور اس کی 9 آیت کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اور پھر وہ 13 آیت میں کہتا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اور پھر وہ رومیو 10 باب میں آگے چل کر کہتا ہے کہ جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں؟ وہ اس کی بات نہیں کر رہے جسے انہوں نے دیکھا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر انہوں نے کبھی نہیں سنا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ پہلے شاگرد جی اٹھنے کے بعد مسیح کو دیکھنا چاہتے تھے؟ انہیں حوصلہ افزائی کے لیے ثبوت چاہیے تھا تاکہ وہ اس پیغام کو بانٹ سکیں۔ آپ کو اور مجھے بھی خداوند نے دعوت دی ہے کہ ہم اس کے کلام کے وسیلہ سے اس پر ایمان لائیں۔ اب شاید آپ کو کوئی رویا دکھائی دے، میں اس سے انکار نہیں کرنا چاہتا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو سن رہے ہیں اس کے وسیلہ سے ہی ایمان لائے ہوں گے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس وجہ سے ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ اس لیے ایمان لائے کیونکہ آپ نے صلیب کے پیغام کے متعلق سنا۔ بلکہ بہت سے لوگ اپنے دوستوں کے ذریعے اس کلام کو سن کر خدا کے پاس آتے ہیں۔ اور رومیو 10 باب اس کی 17 آیت اس کا اختتام یہ کہہ کر کرتی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو توما کی مسیح کے ساتھ شاندار بات چیت میں جہاں اس نے کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو اس لیے ایمان لایا کیونکہ تو نے دیکھا، لیکن مبارک وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی ایمان لائے، اور آج وہ آپ ہو سکتے ہیں۔ تو توما کی یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات سے اس نے بہت کچھ سیکھا، اور آپ نے اور میں نے یہ سیکھا کہ یہ ایک جسمانی جی اٹھنا ہے، بلکہ اگر ہم مکمل طور پر مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں اور صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچائے، اور ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم سے بھی یہ وعدہ کیا جائے گا کہ ہم کسی دن جسمانی طور پر جی اٹھیں گے۔ ہم نے اس فتح کے متعلق بھی سیکھا جو یسوع مسیح نے ہمیں دی، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا، اور پھر 3 دن بعد وہ پھر سے جی اٹھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ خداوند نے اس قربانی کو قبول کیا ہے جو مسیح نے ہماری خاطر دی۔ پھر اس نے ہمیں بھی یہ دکھایا کہ توما نے اور ہم نے اس حوالے سے کیا سیکھا، کہ جو کچھ لوگوں کو شاید رویا دکھائی دے، لیکن ان 2000 سالوں میں اور جب تک کہ یسوع مسیح واپس نہ آ جائے۔ اور ایک اور چیز جو میں نے، اور یہ ایک طرح سے ذاتی ہے، یہ اس بات چیت کو ختم کر دیتا ہے جو توما نے یسوع مسیح کے ساتھ کی۔ اس کا اختتام پولس رسول نے کیا۔ اس نے اس کا خلاصہ اس طرح دیا۔
اس نے کہا کہ یسوع مسیح نے اور بہت سے معجزات شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ مسیح کے معجزات اور اس کا سب سے بڑا معجزہ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے۔ لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ ایمان لا سکیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تاکہ آپ بھی ایمان لا سکیں اور توما کی طرح التجا کر سکیں اور کہہ سکیں کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یسوع مسیح پھر بھی خداوند رہے گا اور خداوند ہمیشہ بادشاہت کرے گا، لیکن آپ کے لیے سب کچھ تب ممکن ہے جب آپ اسے پکاریں گے اور کہیں گے اے میرے خداوند، اے میرے خدا، میرا واحد خداوند جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور جس کی میں پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ آپ کو اس کے نام سے زندگی ملے گی، مطلب کہ اس کی موجودگی آپ کے دل میں آئے گی۔ اب اگر آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہوگا جسے آپ اپنی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوگا۔ میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کر رہا کہ یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ آپ ہر روز اپنی صلیب اٹھاؤ اور اس کے پیچھے چلو، بلکہ وہ خود ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ہمیں طاقت دے گا، وہ ہماری رہنمائی کرے گا، وہ ہماری قیادت کرے گا۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہم اس کے نام سے زندگی پائیں گے، اور پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ملے گا، اور ہم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ آسمان پر ہوں گے، جہاں مزید آنسو نہیں ہوں گے، جہاں مزید تکلیف نہیں ہوگی، جہاں مزید رونا نہیں ہوگا۔ وہ ہر چیز کو اور آپ کو اور مجھے اور اس دنیا کو ویسے ہی بحال کر دے گا، وہ اسے ویسے ہی بنا دے گا جیسا گناہ سے پہلے تھا۔ گناہ نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ یسوع مسیح اسے اس کی اصل خوبصورتی میں بحال کرے گا، اور ہم ہمیشہ کے لیے اس کے آمنے سامنے ہوں گے، اور ہم خداوند کی حیثیت سے اس کی پرستش کر سکیں گے۔ تو یہ تمام باتیں اس لیے لکھ دی گئی ہیں تاکہ آپ ایمان لا سکیں، اس کے نام سے زندگی پائیں۔ اور میں آپ کو ایک ایسے وقت کے بارے میں بتانا چاہوں گا جب میری ساس، ان کا نام جون تھا، جس دن ان کا انتقال ہوا وہ یسوع مسیح کے پاس گئیں۔ ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ وہ اس دن مر جائیں گی، اور ان کے آخری گھنٹوں میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے ان کے لیے یہ حوالہ پڑھا۔ میں نے لوکا 24 باب پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو، اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اور میں اپنی ساس کو بھی وہ وعدہ یاد دلانا چاہتا تھا، وہ وعدہ جو یسوع مسیح نے اس آدمی کے ساتھ کیا جو اس کے ساتھ موا جب وہ صلیب پر تھا، جس نے یسوع مسیح کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع مسیح نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور میں آخری گھنٹوں میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے متعلق اپنی ساس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا تھا کہ مسیح نے ان سے ابدی زندگی کا وعدہ کیا، اور اس دن وہ فردوس میں ہوں گی۔ اور کچھ ہی گھنٹوں بعد ایسا ہی ہوا، اور ہمیں دکھ ہوا، لیکن ہم امید کے بغیر دکھ نہیں مناتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی دن انہیں پھر سے دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح پر بھروسہ کیا، میں نے یسوع مسیح پر بھروسہ کیا، میری بیوی نے یسوع مسیح پر بھروسہ کیا۔ اور اگر آپ بھی یسوع مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر آپ کہیں کہ خداوند میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اور تجھے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرنا چاہتا ہوں، تو آج آپ کو آپ کے گناہوں کے لیے معاف کر دیا جائے گا، اور آپ سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا جائے گا، کیونکہ یسوع مسیح آپ کی خاطر موا اور پھر سے جی اٹھا۔ کیا آپ کی بھی یہی خواہش ہے؟ کیا آپ اس پر ایمان لاتے ہیں جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے، تاکہ آپ بچائے جا سکیں؟ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح، مجھے تیری ضرورت ہے۔
میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری جگہ اپنی جان دی، تو نے میرے گناہوں کی خاطر اپنا لہو بہایا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں ایمان سے تجھے اپنے دل میں اپنے نجات دہندہ اور خداوند کی حیثیت سے قبول کرنا چاہتا ہوں، اور خداوند میری مدد کر یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو برائے مہربانی اپنی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال یا میسج کریں۔ یہاں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ وہ جی اٹھا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آج آپ کا خداوند ہے۔